शुरू उस पाक परवरदिगार के नाम से जो रात के सुकूत में अपने बंदों की सदाएं सुनता है, जो तन्हाइयों में कुर्ब अता करता है और जो मांगने वाले के दिल की गहराई तक देखता है। जब इंसान किसी ख्वाहिश, किसी दुआ या किसी टूटे दिल के साथ तहज्जुद के लिए उठता है तो दरअसल वो रब की दावत पर लब्बैक कह रहा होता है। रब उसे बुलाता है और इंसान अगरचे समझता है कि वो खुद जाग रहा है, मगर दरअसल वो जगाया जा रहा होता है। ये वो लम्हे होते हैं जब ज़मीन साकित होती है, दुनिया के शोर थम जाते हैं और आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। ऐसे में जब कोई बंदा अपने रब के सामने हाथ उठाता है तो वो इस दुनिया का सबसे करीब तरीन लम्हा होता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बार बार जो आप दुआ मांगते हैं वो किस बात की निशानी है और किस बात की तरफ इशारा है। तो हम ऐसे 3 इशारे जो है इस वीडियो में बयान करेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। आप इसे आखिर तक ज़रूर देखिएगा, आपको इसमें आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। बहुत ही ईमान अफरोज़ वीडियो है ये। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। सदका जारिया समझकर इस्लामिक वीडियो को लाजमी शेयर किया करें। शुक्रिया। तहज्जुद सिर्फ नफल इबादत नहीं, ये इंसान के दिल और रब के दरमियान होने वाली एक खुफिया गुफ्तगू है, एक राजदाराना गुफ्तगू है। ये वो लम्हा है जब रब कहता है कौन है जो मुझसे मांगे और मैं उसे अता करूं। इंसान मांगता है कभी आंसुओं में, कभी खामोशी में, कभी लफ्ज़ों के साथ, कभी बस दिल के दर्द से, और यहीं से शुरू होता है दुआ का सफ़र। दुआ मांगना एक रूहानी इशारा। कभी आपने सोचा है कि जब आप तहज्जुद में बार बार एक ही दुआ दोहराते हैं तो ये किस बात का इशारा होता है? ये कोई इत्तेफाक नहीं होता, ये इस बात का पैगाम होता है कि अल्लाह ताला खुद आपको इस दुआ पर कायम रखना चाहता है। क्योंकि हम और आप जानते हैं कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बग़ैर एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। वो अगर चाहे तो सूखे पत्ते शाखों पर ठहरे ही रहें, और वो जब चाहता है तो सब्ज़ पत्ते भी ज़मीन पर गिर पड़ते हैं। अल्लाह के हुक्म के बग़ैर कुछ भी नहीं होता, पत्ता तक नहीं हिलता। फिर क्या हमारी ज़बान उसके मर्ज़ी के बग़ैर, उसके हुक्म के बग़ैर हिल सकती है? नहीं। यकीनन उस पाक परवरदिगार ने हमें ये तौफ़ीक दी है कि हम उसके सामने दस्ते दुआ बुलंद करें, अपनी झोलियाँ फैलाएं, उससे दुआ मांगें। तो कितनी बड़ी खुश नसीबी है इंसान की कि देने वाला, अता करने वाला उसे मांगने की तौफ़ीक दे। कितने ही लोग हैं जो इस तौफ़ीक से महरूम रहते हैं। बाज़ औक़ात ये दुआ एक रूहानी पैगाम होती है। अगर रब चाहता है कि आप इसी दर पर झुके रहें ताकि आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत और यकीन रासिख़ हो जाए। कभी एक नफ्सियाती तरबियत होती है कि इंसान अपने सब्र, अपने यकीन और अपने अज़्म को जान सके। हर बार जब वो दुआ दोहराता है, बार बार मांगता है, वो दरअसल अपने ईमान को ताज़ा कर रहा होता है। और कभी ये अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास इशारा होता है कि अल्लाह ताला आपकी दुआओं में ताख़ीर करके दरअसल आपको अपना कुर्ब अता करना चाहता है। आपके मांगने के लम्हे को लंबा करके आपके दिल को अपने करीब कर रहा होता है। वो चाहता है कि आपका रिश्ता सिर्फ हाजत तक महदूद ना रहे, बल्कि ताल्लुक़ में बदल जाए, इश्क में ढल जाए। अल्लाह ताला से बार बार दुआ मांगने की 3 मनाज़िल। जो बंदा तहज्जुद में बार बार एक ही दुआ दोहराता है तो वो 3 मंजिलों में से किसी एक पर होता है। पहली मंजिल, ये वो मकाम होता है जहाँ इंसान का दिल बदलने लगता है। ये रूहानी मंजिल होती है। अब वो दुआ नहीं बल्कि ख़ुद दुआ करने वाला बदल रहा होता है। यानी जो वो दुआ मांग रहा था, बार बार मांग रहा था, उसकी दुआ बदल नहीं रही थी। फिर एक ऐसा वक्त आता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो खुद बदलने लगता है। जिस मकसद के लिए वो उठा था, जिस मकसद के लिए वो तहज्जुद के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हुआ था, वो मकसद अब
پیچھے رہ جاتا ہے اور سامنے آ جاتا ہے اس کا پاک پروردگار۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ کہتا ہے مجھے اب وہ چیز نہیں چاہیے، مجھے وہ چاہیے جس سے میں مانگ رہا ہوں، مجھے اپنا پاک پروردگار چاہیے، مجھے اصلی سکون قلب چاہیے۔ یہ کیفیت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جہاں سکون کی لہر ہر خواہش کو خاموش کر دیتی ہے۔ اب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اصل طلب تو سکون قلب تھی اور وہ سکون رب کے قرب میں مل گیا۔ کوئی بھی خواہش ہو، کوئی بھی دعا ہو، کچھ بھی جب ہم مانگ رہے ہوتے ہیں نا تو اس میں اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوتا ہے ہمارے دل کا سکون، کیونکہ ہم بے سکون ہوتے ہیں۔ ہم اس سکون کی تلاش میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری یہ خواہش پوری ہوگی تو ہمارا دل جو ہے پرسکون ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ ہمیں کچھ چیزیں بے سکون کر رہی ہوتی ہیں تو اس لیے ہم اس چیز کی طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ کمیاں ہوتی ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے دل کا سکون جو ہے میسر نہیں ہے، اور جب یہ کمی پوری ہوگی تو ہمارا دل جو ہے پرسکون ہو جائے گا۔ تو اصل مقصود کیا ہوتا ہے؟ ہمارے دل کا سکون، اور جب وہ سکون ہی انسان کو مل جاتا ہے، جب دل پرسکون ہو جاتا ہے، جب دل کو ٹھنڈک مل جاتی ہے تو پھر انسان کو یہ دنیاوی چیزیں جو ہیں بے معنی سی لگنے لگتی ہیں، اور یہ بہت کم انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوسری منزل، جب بندہ دعا کے ذریعے اپنی ذات کی تربیت کر رہا ہوتا ہے، ہر بار جب وہ مانگتا ہے وہ اپنے اندر کے صبر، یقین اور توکل کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے، پہلے سے وہ خود کو بہتر محسوس کرتا ہے۔ یہ وہ روحانی ریاضت ہے جو دل کو چمکاتی ہے۔ بعض اوقات دعا فوراً قبول نہیں ہوتی کیونکہ رب دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ دعا پر قائم رہتا ہے یا نہیں۔ جہاں دعا انسان کے لیے ایمان کا آئینہ بن جاتی ہے کہ اس کے اندر کتنی پختگی ہے، کتنا بھروسہ ہے، یعنی انسان جو ہے آہستہ آہستہ صبر کی منازل طے کر رہا ہوتا ہے، رفتہ رفتہ یقین کی، ایمان کی منازل طے کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو رہا ہوتا ہے۔ تیسری منزل یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ تعالیٰ خود اپنے بندے کو آزماتا نہیں بلکہ اسے اٹھا کر قریب کر لیتا ہے۔ دعا میں تاخیر کبھی سزا نہیں ہوتی، یہ قرب کا بہانہ ہوتی ہے، قرب الہی کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اور زیادہ دیر اس کے سامنے جھکا رہے، کیونکہ اس جھکنے میں بندہ پاک ہو رہا ہوتا ہے، نرم ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے دل میں ایمان کی روشنی بڑھتی جا رہی ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں دعا کی 3 حالتوں کی طرف۔ جب بندہ تہجد میں دعا کرتا ہے تو وہ 3 طرح کے تجربات سے گزرتا ہے، اور یہ تینوں دراصل اللہ کی رحمت کے مظاہر ہیں۔ پہلی حالت، دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ محسوس کرتا ہے کہ اللہ نے اس کی صدا فوراً سن لی۔ ایسے لمحات میں دل خوشی سے لبریز ہو جاتا ہے اور انسان کو اپنے رب سے محبت کا ایک نیا ذائقہ محسوس ہوتا ہے۔ قبولیت کے بعد بھی وہ رب سے جڑا رہتا ہے، کیونکہ اب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ میرا رب سنتا ہے، میرا رب قریب ہے اور میرا رب جواب دیتا ہے۔ یہ یقین اس کے ایمان کو مزید گہرا کر دیتا ہے۔ دوسری حالت، دعا دیر سے قبول ہونا، یہ وہ لمحہ ہے، یہ وہ مرحلہ ہے جہاں دعا بار بار دہرائی جاتی ہے۔ دن، ہفتے، مہینے، سال بن جاتے ہیں، مگر بندہ مانگتا رہتا ہے اسی تسلسل سے، اسی ترتیب سے، اور بار بار۔ یہ وہ مقام ہے جہاں رب اپنے بندے کو صبر اور یقین اور توکل کی منازل سے گزار رہا ہوتا ہے۔ دراصل تربیت ہوتی ہے انسان کی، یہ دیر جو ہے نا وہ دراصل تربیت ہوتی ہے۔ اللہ بندے کے دل کو تیار کر رہا ہوتا ہے تاکہ جب وہ دعا قبول کرے تو بندہ اس کی اس خاص نعمت کا حق ادا کر سکے۔ یہ وقت اصل میں قرب الہی کی مشق ہوتا ہے۔ تیسری حالت، دعا کا مقصد بدل جانا، یہ وہ لمحہ ہے جب بندہ مانگتے مانگتے خود اپنی دعا سے آگے نکل جاتا ہے، بہت آگے نکل جاتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے میں جس چیز کے لیے آیا تھا مجھے وہ نہیں چاہیے، مجھے وہ چاہیے جس نے مجھے اپنی بارگاہ میں بلایا ہے۔ یہ مقام ہوتا ہے مقام عشق، جہاں بندہ دنیا کی ہر خواہش کو چھوڑ کر صرف اللہ کے قرب کو کافی سمجھ لیتا ہے،
اور یقیناً اللہ کا قرب ہی کافی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں دعا ایک بہانہ بن جاتی ہے اور بندہ رب تک پہنچ جاتا ہے۔ میں کہتی ہوں دعا کا جو سب سے حسین ترین مرحلہ ہے یا یہ جو ہماری تیسری حالت ہے، سب سے خوبصورت یہ ہے کہ جب بندہ جو ہے اپنے رب کو پا لیتا ہے اور جس خواہش کو لے کر وہ حاضر ہوا تھا اپنے پاک پروردگار کی بارگاہ میں، اب اس سے وہ خواہش بالکل بے معنی سی لگنے لگتی ہے، کیونکہ اب وہ اپنے اصل مقصد تک پہنچ چکا ہوتا ہے۔ ان تینوں حالتوں میں بندہ دراصل ایک ہی راستے پر ہوتا ہے، صبر، یقین، توکل اور محبت کا۔ کچھ لوگ یہ منازل جلد طے کر لیتے ہیں، کچھ کو وقت لگتا ہے اور کچھ کو بہت زیادہ وقت لگتا ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ کس بندے کو کس رفتار سے اپنی طرف بلانا ہے۔ بعض کے لیے قرب کا سفر لمحوں میں طے ہو جاتا ہے اور بعض کے لیے سالوں کی راتوں کا انتظار ہوتا ہے، مگر آخرکار منزل ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب، قرب الہی۔ جو لوگ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، چاہے ان کی دعا ابھی تک پوری نہیں ہوئی، وہ مایوس نہ ہوں۔ آپ کا ہر سجدہ، ہر آنسو، ہر یا رب کی صدا آپ کو آپ کے رب کے قریب کر رہی ہے۔ یاد رکھیں، دعا کا رد ہونا ممکن نہیں، صرف اس کی تعبیر مختلف ہو سکتی ہے، قبولیت کا انداز مختلف ہو سکتا ہے۔ اگر وہ فوراً پوری ہو گئی تو یہ کرم ہے اس پاک پروردگار کا کہ جس نے دعا کی توفیق دی ہے۔ اگر دیر سے پوری ہوئی تو یہ تربیت ہے۔ اگر وہ پوری ہی نہ ہوئی تو سمجھ لیں کہ اللہ نے آپ کو اس دعا سے زیادہ قیمتی چیز دے دی ہے، اپنا قرب، اپنا سکون اور اپنی محبت۔ آخر میں دعا آمین ضرور کہیے گا۔ اے ہمارے پاک پروردگار، ہمیں اپنی بارگاہ میں مانگنے کی لذت عطا فرما، ایسی دعا عطا فرما جو تیری قربت کا وسیلہ بنے، اور ایسی راتیں دے جن میں ہم تجھے پائیں اور اس عارضی دنیا کی عارضی خواہشوں کو بھول جائیں، صرف تیرا قرب ہی ہمارا مقصد ہو۔ اے اللہ، ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جو دعا کے ذریعے تجھ سے رشتہ جوڑ لیتے ہیں، جو اپنی حاجتوں سے زیادہ تجھے چاہتے ہیں اور جن کے دلوں کو تو اپنی محبت سے بھر دیتا ہے۔ یا اللہ، جو بہت زیادہ وقتوں سے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے انتظار میں ہیں، یا اللہ پاک اپنی بارگاہ عظیم میں اپنی شان کریمی سے ان کی دعاؤں کو درجۂ قبولیت عطا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کے بے سکون دلوں کو سکون عطا فرما، ان کے دکھ درد کے آنسوؤں کو خوشی کے آنسوؤں میں بدل دے۔ بے شک تو درد بھرے چہروں کو، آنسوؤں سے بھری آنکھوں کو مسکان عطا کرنے پر قادر ہے۔ یا اللہ پاک، تمام غمزدہ چہروں پر مسکراہٹیں بکھیر دے، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ عظیم میں قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔